बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। हर तरफ चर्चा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर शाह को बनाया जा रहा है। इसके बारे में एक ट्वीट भी नज़र आई ISPR की तरफ से और भी एक दो ट्वीट्स, लेकिन चेक करने पे पता चला कि वो फेक हैं। ISPR ने कोई ऐसी ट्वीट इशू नहीं की। मैं बड़ा हैरान था कि अमूमन अपॉइंटमेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जब होती है तो नोटिफिकेशन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इशू किया जाता है, और यहाँ ये ISPR की तरफ से था। तो मैंने पहले तो ये समझा कि हो सकता है ISPR ने इस नुक्ता निगाह से कि सीनियर मोस्ट की बात हो रही है और आसिम मुनीर सीनियर मोस्ट भी हैं, और उसके साथ साथ वैसे भी बेपनाह अफवाहें फैल रही हैं। हर तरफ एक तमाशा बना हुआ है कि कभी टेलीविज़न चैनल्स पे आप देखें तो वहाँ डिस्कशन हो रही है, ट्विटर्स पे हो रही है। तो अमूमन ये चीज़ें इस तरह डिस्कस नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक अमल ऐसा है जो कि रियासत पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, उसका इस्तेहकाक है, उसने करना है आज के आइन के मुताबिक। वैसे तो मैं इस तरीक़ाकार से इख्तलाफ करता हूँ। मेरे नुक्ता निगाह से तरीक़ाकार मैं समझता हूँ इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए, जिसमें मैंने मुख्तलिफ अपनी वीलॉग्स में ज़िक्र भी किया है। लेकिन फ़िलहाल चूँकि यही तरीका है तो इस पे अफवाहें इतनी ज़्यादा हैं। और फिर जब प्राइम मिनिस्टर लंदन गए हुए थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिलने, तो उसका भी एक बहुत ज़िक्र आता रहा कि जी वहाँ इसी बहस के लिए, इसी डिस्कशन के लिए, इसी मशावरत के लिए गए हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसको बनाना है। और इस पे बहुत सारे एतराज़ात भी थे कि एक ऐसा आदमी जो सज़ा याफ्ता है, जो मुल्क से भागा हुआ है, उसके साथ जाके आप मशावरत कर रहे हैं इस चीज़ पे जो कि इंतहाई अहम, और इस पर हो सकता है कि आप अपना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसको वायलेट कर रहे हों। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि जहन में आती थी। और जब ये ISPR की तरफ से मुझे कंफर्मेशन मिली कि ये फ़ेक है, तो ये अंदाज़ा तो हो गया कि जनरल आसिम मुनीर का अभी फ़ैसला नहीं हुआ कि उनको लगाना है। सो ये फ़ैसला बाद में होगा, किसका फ़ैसला है, किसके बारे में, किसके हक़ में फ़ैसला होता है। लेकिन ये है कि हमें ये जहन में रखना चाहिए दो तीन नुकात। एक तो ये कि जितने भी लोग लेफ्टिनेंट जनरल हो जाते हैं, प्रमोट होते हैं, अमूमन वो कॉम्पिटेंट होते हैं और उनका तजर्बा, उनकी अपनी सोच, उनकी ग्रूमिंग ऐसी होती है कि वो आर्मी कमांड संभाल सकते हैं। बाज़ लोग ऐसी पोजीशनों में रहे होते हैं कि वो बड़ा जल्दी कंफर्टेबली उसको संभाल लेते हैं। बाज़ लोगों को थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन अहलियत सबकी होती है, क्योंकि उन्होंने तकरीबन वही 36-37 साल गुजारे होते हैं सर्विस में, और सब चीज़ें स्टडी की होती हैं, कोर्सेज़ किए होते हैं। मुझे ज़ाती तौर पे जनरल आसिम मुनीर शाह, मैं उनको जानता भी हूँ अच्छी तरह। उनके बारे में जो कुछ पता है, मैं जानता हूँ कि वो बहुत अच्छा ऑफिसर है, एक शरीफुन नफ्स है, काबिल आदमी है और बहुत डेडिकेटेड मेहनती आदमी है। कंट्रोवर्सीज़ वगैरह उनके बारे में भी लोग खड़ी करते रहे, लेकिन मेरे नुक्ता निगाह से वो बिल्कुल ठीक ठाक ऑफिसर है। लेकिन होता यही है कि जब आपने 5-6 जैसे ही आपको जब नज़र आते हैं लोग, तो उसमें से आपने किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो लाजमन फिर वो बड़ा बारीकी से देखा जाता है। और फिर जहाँ कहीं थोड़ा बहुत किसी को एच मिलता है, थोड़ा बहुत एक कैंडिडेट आपको दूसरे से ज़रा सा शेड भी बेहतर नज़र आता है, तो आदमी समझता है कि ये हक़ किसका है, उसको बनना चाहिए। और वो फिर मेरिट भी होता है, आपका अपना ज़मीर भी मुतमईन रहता है कि मेरिट पे बनाया। और उसके साथ साथ ये भी एक हकीकत होती है कि वो अदारे के लिए, मुल्क के लिए, दोनों सूरतों से वो बेहतर साबित होता है। अभी इस स्टेज के ऊपर अगर हम देखें तो बदकिस्मती ये हुई है कि जितने भी ये कैंडिडेट्स थे, इनको पोलिटिसाइज़ किया गया। किसी का कहा गया कि वो पीपल्स पार्टी से उसका ताल्लुक़ है, किसी के बारे में कहा गया कि इसका ताल्लुक़ जो है वो PMLN से है, कोई किसी का साथी है, क्योंकि ये चीज़ें फैलाई गई। और इसमें PMLN ने ख़ास तौर पे एक रोल अदा किया, क्योंकि वो इस मामले में बहुत मोहतात नहीं रहे और अपनी ख्वाहिशात का इजहार बड़ा ओपनली करते रहे। मिसाल के तौर पे जनरल फैज़ हमीद,
اب فیض حمید کا بھی تجربہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، دوسری کور کمانڈ کر رہے ہیں، ڈی جی آئی صحیح رہے ہیں، اس کے علاوہ ڈویژن وغیرہ کمانڈ کی ہے، لیکن وہ پی ایم ایل این ان کو ہمیشہ شک و شبے کی نظر سے دیکھتی رہی اور ان کو کنٹروورشل بنایا. اور مریم نے بارہا کہا کہ فیض حمید ان کے بارے میں ایک اچھی رائے نہیں بتائی اور کہا کہ جناب یہ جواب دہ ہیں ہمیں اور انہوں نے یہ کیا وہ کیا. اور مریم نواز نے جنرل عاصم منیر کی تعریف کی اور کہا کہ جی ان کو بننا چاہیے. اب اس نقطہ نگاہ سے ایک امپریشن بلڈ اپ ہوا کہ عاصم منیر شاہ کا تعلق یا وہ قربت ہے ان کی پی ایم ایل این سے. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ اسی طرح جنرل عامر ہیں، ایک اور بڑا کمپیٹنٹ کیپیبل آفیسر، لیکن اس کے بارے میں کہ جی وہ چونکہ آصف زرداری صاحب کے ملٹری سیکرٹری رہے ہیں اس لیے وہ پیپلز پارٹی کے آدمی ہیں. تو اس طرح کی کنٹروورسیز کھڑی کر کے بلا وجہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے متنازع بنا دیا، اور یہ ہمارے میڈیا کا رول ہے. یہاں میڈیا اپنے طور پہ یہ جو کام کرتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ میڈیا بڑا کوئی صفائی کے ساتھ اچھا جرنلزم کرنا چاہتا ہے، نہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ میڈیا بھی مختلف لوگوں کی لابنگ کرتا ہے، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی خواہشات کے مطابق ان کے آئیڈیاز کو پروموٹ کرتا ہے، جس سے عوام میں ایک پرسیپشن بننا شروع ہو جاتی ہے. اب یہ پرسیپشن جو ہے یہی خراب کرتی ہے اور یہ اچھے آفیسر عوام کی نظروں میں پھر وہ متنازع ہو جاتے ہیں. اب جو پی ایم ایل این کے جو سپورٹرز ہیں ان کی نظر میں بلا وجہ فیض حمید وہ بالکل متنازع ہو چکے ہیں. حالانکہ فیض حمید نے کوئی کام ایسا ہوگا جو اپنی مرضی سے کیا ہوگا، اپنی مرضی سے نہیں. ایک ادارے کی پالیسی ہے، اگر اس پالیسی کے تحت انہوں نے کچھ کیا ہے تو وہ ادارہ اس کی ذمہ دار ہے، چیف آف آرمی اسٹاف اس کا ذمہ دار ہے، اور جب ان کو کوئی اور انسٹرکشنز ملے گی تو وہ اگلا قدم اس کے مطابق کریں گے. لہذا اس کو متنازع بنا دیا. وہ بیچارہ جو ہے وہ ہر وقت اب میڈیا کی نظر میں رہتے ہیں. اس کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو پروجیکٹ کیا، عاصم منیر کو پروجیکٹ کیا تو وہ بھی متنازع بنا دیا کہ جناب یہ پی ایم ایل این کے قریب ہیں. تو یہ ایک ایسا پرسیپشن بلڈنگ کا قصہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں انتہائی غلط ہے. لیکن بہر صورت اس وقت ہر طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، ابھی رؤف کلاسرا نے ایک پروگرام کیا، حقیقت ٹی وی، مختلف لوگوں نے، اور وہ عاصم منیر کا نام لے رہے ہیں کہ جی عاصم منیر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اب یہ فیک جو آئیں ٹویٹرز وغیرہ ٹویٹس کی گئیں فیک، وہ بھی اسی طرح وہ کہیں نہ کہیں کوئی آئی ٹی کا بندہ کو لابنگ کر رہا ہے، کوئی لگے ہوئے ہیں اس کام پہ، جو درست نہیں ہے. یہاں ایک اور جو چیز ہوئی، اور میں کچھ اس کو جانتا بھی ہوں، میرا اپنا کچھ تجربہ بھی ہے اس معاملے میں، تو میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ عمران خان نے جو کل بڑی زوردار تقریر کی، اس میں انہوں نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی سلیکشن جا کے کروائی جا رہی ہے نواز شریف سے، اور نواز شریف کا لازماً انہوں نے کہا کہ سزا یافتہ ہے. یہ عدالتوں کی توہین ہے. جس عدالت سے ایک آدمی سزا لے کے گیا، اس عدالت کے منہ پہ آپ کالک مل رہے ہیں کہ اس کو آپ اتنی عزت دے رہے ہیں کہ ملک کا ایک اتنا اہم عہدہ اس سے جا کے ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو عمران خان نے کہا کہ یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن بھی لگتی ہے بعض نظر میں، پتہ نہیں ہے یا نہیں، لیکن بہرحال چیک ہو سکتا ہے. بعد میں پی ایم ایل این وغیرہ نے اس کی تھوڑی بہت تردید بھی کی کہ نہیں، نواز شریف سے یہ ڈسکس نہیں ہوا، لیکن ہمیں بہت ساری یہ خبریں ملتی رہیں کہ وہاں ڈسکشن ہوئی. اور تو عمران خان نے اس کے بارے میں یہ بھی کہا کہ نواز شریف کی زندگی کا سارے فیصلے دیکھ لیں، اس نے کبھی بھی میرٹ پہ اپوائنٹمنٹس نہیں کی. وہ ہمیشہ اپوائنٹمنٹ کرتا ہے اس نقطہ نگاہ سے کہ یہ ہمارا آدمی. لہذا ایک تاریخ ہے، اور اس تاریخ کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو نواز شریف کی مشاورت سے اگر عاصم منیر یا کسی کو بھی اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو پہلے دن سے ہی جو دوسرے ان کے مخالف لوگ ہیں ان کی نظر میں وہ اپوائنٹمنٹ مشکوک رہے گی، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق اب نہ صرف یہ کہ نواز شریف میرٹ پہ نہیں بلکہ اپنے آدمی کے پروموٹ کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ اس کا ہمارے لیے یہ مناسب ہوگا، اس کے لیے وہ انٹیلیجنس وغیرہ سے انفارمیشن وغیرہ اکٹھی کرتے رہتے ہیں. لیکن اس سے بڑھ کے جو عمران خان نے کہا کہ ان کو عادت ہے کہ یہ جس کو بناتے ہیں اس کا اعلان کرنے سے پہلے، بنانے سے پہلے اس سے بات کر کے اس سے وعدہ لیتے ہیں کہ تم ہمارے یہ کام کرو گے،
لہٰذا یہاں پہ عمران خان کو یہ شک ہے کہ جو اس سٹیج کے اوپر وعدے وعید کیے جائیں گے وہ یہ ہوگا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جس کو بھی لگایا جائے اس سے یہ وعدہ لیا جائے کہ تم میرے کیسز ختم کراؤ گے، میری نااہلی ختم کراؤ گے، مجھے دوبارہ پالیٹکس میں کھڑا کرو گے، اگر یہ کرتے ہو تو ہم تمہیں چیف آف آرمی اسٹاف بناتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ملک کا نقصان ہوگا اگر اس طرح کی کوئی بات کی جائے اور یہ سوچا جائے کہ چیف آف آرمی اسٹاف یہ کام کر کے دے گا۔ چیف آف آرمی اسٹاف کے یہ کام نہیں ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جب کوئی بھی بنا اس کے لیے اپنے بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آج اب پچھلے کچھ سالوں میں اور خاص طور پہ اس رجیم چینج کے بعد آرمی جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ الزام تراشیاں کی گئی ہیں۔ ہر برائی جو یہاں پہ ملک میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا الزام آرمی کے اوپر ٹھوک دیا گیا، ارادتاً صحیح یا غلط، بہر صورت یہ ہوا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج آرمی کے اوپر بڑی شدید تنقید ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے عوام، پاکستان کے عوام اور آرمی کے درمیان بہت دوریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ سو چیف آف آرمی اسٹاف کا یہ کام ہوگا کہ وہ یہ جو نواز شریف صاحب کی خواہشات ہیں وہ تو پوری کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن چیف آف آرمی اسٹاف کو واضح طور پہ اپنی آرمی کو سیاست سے دور بھی رکھنا ہوگا، یہ امپریشن ختم کرنا ہوگا کہ وہ کسی کو فیور کر رہے ہیں، اور یہ بھی امپریشن ختم کرنا ہوگا کہ کوئی ان کا جھکاؤ کسی خاص مقصد کے لیے ہے، یہ صرف یہ ہونا چاہیے، واضح یہ ہونا چاہیے کہ آرمی ہر لحاظ سے بالکل غیر جانبدار ہے، اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ ایک نیشنل انسٹیٹیوشن ہے، ہمارا تعلق واسطہ نہیں ہے، اور ذرا بھی کہیں یہ شائبہ ہوا، شبہ ہوا کہ ہمارا جھکاؤ کسی طرف ہے آرمی کا، یا آرمی کسی کی مدد کر رہی ہے، یا کسی کے کیس ختم کرانے کے لیے بیک ڈور عدالتوں پہ پریشر ڈال رہی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی ڈیمیجنگ ہوگا، کیونکہ اس وقت عوام نے یہی توقع لگا کے رکھی ہوئی ہے کہ جو بھی تبدیلی آئے گی، چیف آف آرمی اسٹاف نئے آئیں گے، وہ یہ امپریشن ختم کریں گے۔ سو یہ بہت بڑا چیلنج ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے، اور یہ آسانی سے یہ چیلنج نہیں نپٹایا جا سکے گا۔ اس کے لیے بڑا ضروری ہوگا کہ یہ ایک ڈیمونسٹریٹو ایفرٹ، ایک ایسے طریقے سے یہ کر کے دکھایا جائے کہ عوام کو واقعی نظر آئے کہ ہم کسی پولیٹیشین کی خدمت نہیں کر رہے، ہم ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں اور مکمل طور پہ غیر جانبدار ہیں۔ ہمیں الیکشنوں سے بھی دور رہنا چاہیے، کیونکہ الیکشن جب آرمی اس میں جاتی ہے تو انگلیاں اٹھتی ہیں۔ یہ ادارہ اتنا اس لحاظ سے مقدس ہے کہ جہاں آپ کا ایک عوام کے ساتھ اتنا گہرا محبت کا رشتہ ہونا چاہیے کہ آپ جنگ میں جائیں تو آپ کے عوام آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوں، آپ کے ساتھ پیچھے کھڑے ہوں، نہ کہ آپ کے اوپر صبح شام وہ تنقید کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور جو بدقسمتی ہوئی وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ نیگیٹو لابنگ کی گئی، کچھ تو شاید اندر سے کی جا رہی ہو، لیکن کچھ پولیٹیکل پارٹی جب اپنے وہ فیوریٹس لے لیتی ہیں تو دوسروں کو وہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس اب مثال کے طور پہ میں آج کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان میں بات کروں، ساحر شمشاد مرزا ہر لحاظ سے ایک ایکسلنٹ آفیسر ہے۔ اب اگر اس کو نہ بنایا جائے کوئی سیاسی وجوہات کی بنا پہ یا کوئی اور وجہ ہو تو وہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک چیز ہے کہ وہ واضح طور پہ ایک نمبر 1 کینڈیڈیٹ نظر آتا ہے، لیکن اس کے بارے میں ایک ایسی شرمناک کیمپین چلائی گئی۔ ایک تو یہ امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس کا عمران خان سے تعلق ہے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ ٹوٹلی نان کنٹروورشل آدمی ہے۔ پھر اس کے کوئی مذہب کا کوئی قصہ چھڑا گیا کہ جی وہ ایسے نہیں ایسے ہے، اور یعنی میں وہ باتیں کرنی بھی نہیں چاہتا جو اتنی ذلت امیز ہوں کہ اس میں ایسے، تو وہ باتیں کی گئیں صرف اس لیے کہ اس شخص کو جو کہ نظر آتا ہے کہ وہ بننا چاہیے چیف آف آرمی اسٹاف، اس کو کسی نہ کسی طرح رستے سے ہٹایا جائے اور پھر باقیوں میں آپ اپنا کھیل کھیل سکیں۔ یہ ملک اور قوم کے لیے نقصان دہ چیزیں ایسے نہیں۔ ہاں، اگر کوئی اس کے ریکارڈ میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس کی وجہ سے اس کو نہیں بننا چاہیے تو وہ الگ بات ہے۔ سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ایک ایسے دلدل میں، ایک ایسے گند میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں لوگ اپنے مفادات کے لیے دوسروں کے بارے میں غلط افواہیں اڑاتے ہیں، ان کو بدنام کرتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ سب کے لیے میں اچھی اور نیک خواہشات رکھتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ سارے اپنے طور پہ
اپنا اپنا حق وصول کریں. اور خاص طور پہ جس کے بارے میں نیگیٹو لابنگ کی گئی یعنی ساحر شمشاد مرزا، میں اس کے لیے دعا گو ہوں کہ رب العالمین اس کو اس کا حق دے. وہ ایک بہترین آدمی ہے، اچھا آفیسر ہے، اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو چیز نہیں. جتنا نیگیٹو پھیلایا گیا ہے یہ شرمناک اور کسی نہ کسی کی غلاظت ہے جس کو قوم بھگتے گی اگر یہ واقعی تسلیم ہوتی ہے. ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.